बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब्बासीन जरगा में खुश आमदीद। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से तकरीबन आर्मीनिया और अज़रबैजान की लड़ाई चल रही है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि वाज़ेह करेंगे कि आर्मीनिया और जो अज़रबैजान की लड़ाई है वो किस बात पे है, किस वजह से है, और हम ये देखेंगे कि दुनिया के नक्शे में आर्मीनिया और अज़रबैजान कहाँ पे मौजूद है और ये लड़ाई क्यों है। तो दोस्तों, अगर दुनिया के नक्शे के लिहाज से बात की जाए तो ये दोनों ममालिक यानी अज़रबैजान और आर्मीनिया ये साउथ कॉकेसस पे मौजूद है। और साउथ कॉकेसस वो रीजन है जो कि बिल्कुल यूरोशियन पट्टी है, यानी एशिया और यूरोप के दरमियान जो पट्टी है, यानी यूरोप और एशिया को जो मिलाती है। अगर अज़रबैजान की बात की जाए तो ये कैस्पियन सी के किनारे पर वाक़ है। और अगर आर्मीनिया की बात की जाए तो ये चूँकि लैंड लॉक कंट्री है, इसके साथ कोई समंदर लगता नहीं है। तो और ये आर्मीनिया जो है ये तुर्की और अज़रबैजान के दरमियान है। ये दोनों ममालिक अज़रबैजान और आर्मीनिया 1952 से 1991 तक सोवियत यूनियन के मेंबर्स थे। और ये मसला तब भी उनके दरमियान था, और तब भी ये छोटी मोटी लड़ाई होती थी। लेकिन मसला ये है कि ये लड़ाई क्यों होती थी और क्यों हो रही है, और ये तनाज़ा किस बात की है। तो दोस्तों, आर्मीनिया चूँकि क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है और अज़रबैजान मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो जब सोवियत यूनियन टूट रहा था और वीक हो रहा था तो यहाँ पे एक रीजन है नागोर्नो कराबाग। तो नागोर्नो कराबाग में क्रिश्चियन मेजॉरिटी थी। तो क्रिश्चियन मेजॉरिटी ने उस वक्त ये सोचा कि सोवियत यूनियन तो वैसे ही टूट रहा है, वैसे ही वीक हो रहा है, तो क्यों ना हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं और आर्मीनिया के साथ चले जाएं। तो उन लोगों ने फ़ैसला किया और उधर के एक लोकल असम्बली से ये फ़ैसला करवाया कि हम आर्मीनिया के साथ चले जाते हैं। और बाद में ये आर्मीनिया के साथ चली भी गई। लेकिन ये बात अज़रबैजान को काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि ये अज़रबैजान का हिस्सा था और ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक ये अज़रबैजान का हिस्सा था। तो ये बात अज़रबैजान को काबिल कबूल नहीं थी और बाद में इसकी वजह से इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। और लड़ाई तकरीबन 6 साल तक जारी रही। और वो उस 6 साल में दोनों ममालिक के बहुत ज़्यादा नुकसानात हुई, माली भी नुकसानात हुई, जानी भी नुकसानात हुई। लेकिन बाद में जो यूनाइटेड नेशन और जो आलमी इदारे हैं उनके कहने पर जंग बंदी की गई और ये जंग ख़त्म हो गई ताकि और नुकसानात ना हो जाए। तो जंग बंदी से लेकर अभी तक आर्मीनिया की फ़ौज इस रीजन पर काबिज़ रही है और मुसलमानों के ऊपर तरह तरह की मुजालिम की है। मुसलमानों को अपने इलाक़ों से निकाल दिया है, बदर कर दिया है। और अभी रिसेंटली इन्होंने काफ़ी एग्रेशन दिखाई है अज़रबैजान के ख़िलाफ़। यानी जो डिस्प्यूटेड एरिया में जो फ़ौज थी वो फ़ौज अज़रबैजान के अंदर आके अपने मोर्चे लगा दिया है, ताकि अगर अज़रबैजान के फ़ौज इस रीजन में आते हैं तो हम उनको बहुत दूर से पुश बैक कर सकें। अब इन दोनों की लड़ाई दोबारा स्टार्ट हुई है और ज़राए के मुताबिक अज़रबैजान ने अपने काफ़ी इलाके कब्ज़ा कर लिया है और मज़ीद फतूहात वो करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे इलाके हैं कि उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। इस लड़ाई में शुरू में चूँकि आर्मीनिया ने काफ़ी एग्रेशन दिखाई और अज़रबैजान दिफाई पोजीशन में था, लेकिन बाद में अज़रबैजान ने भी एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया और आर्मीनिया के अंदर घुस के बहुत सारे इलाके कब्ज़े किया और जो डिस्प्यूटेड एरिया थे वो भी कब्ज़ा कर लिया है और मज़ीद वो करने जा रहे हैं। और ज़राए के मुताबिक आर्मीनिया के कुछ टैंक्स भी तबाह हुए, बहुत सारे जो फ़ौजी है वो भी मारे गए और
جو ہے ان کے جو لڑاکا جیٹ طیارہ تھا وہ بھی گرایا گیا ہے۔ اب آرمینیا جو کہ شروع میں کافی ایگریشن دکھائی، جب ان کو پتہ چلا کہ ہم ابھی جنگ ہار رہے ہیں اور ہمارے بہت سے علاقے ان کے قبضے میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے ابھی منتیں شروع کر دیا عالمی اداروں کے، یونائٹڈ نیشن کی، اور جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے منتیں شروع کر دیے کہ آذربائیجان کو ریکویسٹ کیا جائے اور آذربائیجان سے بات کیا جائے کہ سیز فائر ہو جائے۔ اور عالمی اداروں نے آذربائیجان کے ساتھ کنٹیکٹ کیا ہے، اسرائیل، امریکہ، رشیا وغیرہ سب نے ان کے ساتھ کنٹیکٹ کیا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے۔ لیکن آذربائیجان کا جو صدر ہے ان کا موقف یہ ہے، ان کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ چلو میں مان لیتا ہوں سیز فائر ہو جائے، لیکن سیز فائر کی کچھ کنڈیشنز ہونی چاہیے، اور وہ کنڈیشنز یہ ہونی چاہیے جو کہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ سب سے بڑا کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں عالمی اداروں کی طرف سے یہ گارنٹی دی جائے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یہ گارنٹی دی جائے، یہ میڈیٹرز کی طرف سے یہ گارنٹی دی جائے کہ یہ آرمینیا کی فوج اس ٹیریٹری جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو ہے، ہمارا ایریا ہے، جو ہمارا ریجن ہے، جو کہ ناگورنو قراباغ ہے، اس سے نکل جائیں گے، اور ہمیں بتایا جائے، ہمیں ڈیٹ ٹائم وغیرہ سب بتایا جائے کہ یہ کب یہاں سے نکلیں گے، تب ہم سیز فائر کریں گے، تب ہم جنگ بندی کریں گے۔ اگر ہمارے کنڈیشنز مان لیے جاتے ہیں تو ہم جنگ بندی کریں گے، ادروائز ہم کوئی بھی جنگ بندی نہیں کریں گے، کیونکہ پہلے بھی ہم جنگ بندی کر چکے ہیں عالمی اداروں کے کہنے پہ، یونائٹڈ نیشن کے کہنے پہ، لیکن اس سے کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوا، اور ہم نے اس امید سے وہ جنگ بندی کی تھی کہ چلو یہ میڈیٹرز یا عالمی ادارے اس میں کچھ کر سکیں گے، لیکن انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ تو اگر ہمیں گارنٹی نہیں دی جاتی تو ہم جنگ بندی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے علاقے جو کہ آرمینیا اس پر قابض ہے، ہم اس کو لے کے رہیں گے۔ تو اس جنگ میں، اس لڑائی میں ترکی اور پاکستان کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے، ایک اہم کردار ہے، کیونکہ ریسنٹلی آرمینیا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا جو جیٹ طیارہ، جو لڑاکا طیارہ گرایا گیا ہے، وہ ترکی کی F-16 نے گرایا ہے، اور انہوں نے اس بیس پہ یہ دعویٰ کیا ہے کیونکہ آج کل ترکی کی جو فوج ہے، ترکی کی جو ایئر فورس ہے، وہ آذربائیجان میں مشقیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس بیس پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ترکی کے F-16 نے ہمارا جو جیٹ ہے، جو لڑاکا طیارہ ہے، وہ گرایا ہے، لیکن ترکی نے اس بات کی تردید کی ہے، ترکی نے کہا ہے کہ یہ آذربائیجان نے خود گرایا ہے۔ اور پاکستان کا بھی امپورٹنٹ رول ہے، آرمینیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کا بھی فوج ہے، وہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اس بیس پہ بھی کہ انڈیا نے بھی اپنے چینلوں پہ چلائی ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کا بھی فوج ہے، تو انہوں نے اس بیس پہ بھی یہ دعویٰ کیا ہے، اور آذربائیجان کے اندر پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے ہیں، اور پاکستان کا جو گورنمنٹ ہے انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور اخباروں میں چھپے ہیں، لوگوں نے پاکستانی عوام کا بھی شکریہ ادا کیا، اور پاکستانی حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا، اور حکومت نے بھی پاکستان کے عوام کو پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ لیکن پاکستان نے ابھی تک اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے کہ یا ہم نے فوج دیا ہے یا ہمارا فوج ادھر لڑ رہی ہے یا نہیں لڑ رہے، لیکن اینی وے ان کا جو آرمینیا کی بھی یہ موقف ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج اس میں موجود ہے، ہمارے ساتھ لڑ رہی ہے، اور انڈیا بھی انہوں نے اپنی چینل بھی چلائی ہے کہ پاکستانی فوج آرمینیا کے ساتھ لڑ رہی ہے، وہ آذربائیجان کے ساتھ ہے۔ تو دوستو، اوورآل اگر بات کی جائے تو یہ سننے کو مل رہا ہے اور دیکھنے کو مل رہا ہے، ذرائع کا کہنا ہے کہ آذربائیجان چونکہ مسلم میجورٹی کنٹری ہے، وہ مسلسل آرمینیا کے اندر گھس رہے ہیں، اور
بہت سارے علاقے انہوں نے قبضہ کر لیا اور قبضے بھی کر رہے ہیں، اور آرمینیا کے بہت سارے ٹینکس بھی تباہ کر دیا ہے، بہت سارے فوج بھی مارے گئے آرمینیا کے۔ آذربائیجان کی بھی کچھ نقصانات ہوئے کیونکہ آرمینیا نے ڈائریکٹ جو سویلین کے اوپر میزائل داغ دیا ہے، سویلین کے اوپر اٹیک کر دیا ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ ان کے اندر کون کون سے ممالک انوالو ہیں اور کون کس کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ترکی اور پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان اور ترکی ان کے ساتھ آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر قسم کی سپورٹ کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، اور پاکستان جو ہے نا وہ بھی آسانی سے پہنچ سکتا ہے، ان کی مدد آذربائیجان تک پہنچ سکتی ہے، اور ترکی کی بھی مدد بھی بہت جلدی آذربائیجان تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ رشیا ہے، تو رشیا کے تعلقات آرمینیا کے ساتھ بہت زیادہ اچھے ہیں، ان کے آپس میں تجارتی تعلقات بہت زیادہ ہیں، لیکن رشیا کے جو تعلقات آذربائیجان کے ساتھ ہے وہ اتنی بری نہیں ہے۔ تو اس پورے گیم میں، اس پوری لڑائی میں رشیا ایک میڈیٹر کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور رشیا یہ چاہتی ہے کہ اس میں یہ جنگ بندی ہو جائے۔ اس کے علاوہ امریکہ بھی یہی چاہتی ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، اور اسرائیل کی اگر بات کی جائے تو ان کا تعلقات آذربائیجان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے۔ اس کے علاوہ فرانس ہے، تو فرانس ترکی کے بہت زیادہ خلاف ہے، تو اس لیے وہ آرمینیا کی ساتھ دے رہے ہیں، لیکن وہ اتنا دور ہے کہ آرمینیا کی مدد تک وہ اتنا جلدی نہیں پہنچ سکتا، تو اس لیے ان کا آرمینیا کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو وہ پاکستان کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ بھی آرمینیا کے ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا بھی اتنا جلدی مدد آرمینیا تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ آرمینیا جو ہے وہ دو دشمنوں کے بیچ میں ہے، یعنی ترکی اور آذربائیجان کے بیچ میں ہے۔ اور اگر ایران کی بات کی جائے تو ظاہری بات ہے ایران کے بارڈر آذربائیجان کے ساتھ ہے، تو ایران کے بارڈر پہ وہاں پہ نزدیک کچھ آذری لوگ رہتے ہیں جو کہ ایران کی گورنمنٹ کو تنگ کرتے رہتے ہیں، ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس میں جنگ بندی ہو جائے، سیز فائر ہو جائے۔ تو اب بات یہ ہے کہ آرمینیا کی گورنمنٹ بہت بری طرح پھنس گئی ہے، کیونکہ اس جنگ میں، اس لڑائی میں جو ممالک ان کے ساتھ دے رہے ہیں، جو کہ فرانس یا انڈیا وغیرہ ہے، تو وہ اتنی آسانی سے، اتنی جلدی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتے، اور جو آذربائیجان کے ساتھ دے رہے ہیں، جو کہ ترکی یا پاکستان ہے، تو ظاہری بات ہے ترکی بھی قریب ہے، اور انہوں نے ہر قسم کی مدد کی یقین دہانی کی ہے، اور پاکستان بھی بہت جلدی ادھر پہنچ سکتے ہیں ان کی مدد کے لیے، تو انہوں نے بھی ہر قسم کی مدد کی یقین دہانی کی ہے، اور ظاہری بات ہے آذربائیجان نے بھی ماضی میں پاکستان کے ہر موقع پہ مدد کی ہے، اور پاکستان نے بھی آذربائیجان کے اپنے برادر کنٹری کی مدد کی ہے، اور حتیٰ کہ پاکستان نے آذربائیجان کے لیے ابھی تک آرمینیا کو تسلیم بھی نہیں کیا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کی طرح آرمینیا کو بھی تسلیم نہیں کیا ابھی تک آذربائیجان کے لیے۔ اور جو ہمارے پاسپورٹ ہیں، جو کہ پاکستانی پاسپورٹ ہوتے ہیں، اس میں ہم ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن آرمینیا اور اسرائیل ہم نہیں جا سکتے۔ تو دوستو آخر میں بات یہ ہے کہ بہت عرصہ بعد سننے کو مل رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک مسلمان فوج پیش قدمی کر رہا ہے، بہت سارے علاقے قبضہ کر رہے ہیں، اور مسلسل ان کو جو ہے نا کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور اللہ کرے ان کو مزید کامیابی ملے، اور اللہ تعالیٰ جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے یا کسی کے اوپر بھی ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ ان کا مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔